बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सुनाइए क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद तो खुश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करे। और मैं इस वक्त तो मेरा ख्याल 4 बज रहे होंगे, नहीं 3:15 हुए हैं। तो खाना वाना मैंने बना लिया था। क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और मसरूफियत सारा दिन कुछ इस तरह की रहती है कि थोड़ा कर लिया लेट गए, थोड़ा कर लिया लेट गए। जो दर्द है ना वो नहीं मुझे जीने देते। इतने कपड़े कल यहाँ पे बिखरे हुए थे, धुले हुए। कल हफ्ता था ना, और ये अम्मी के जो समेट के मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं, और अपने कपड़े जो हैं मैं अपने ठिकाने पे कर दिए हैं। ये जो बेड शीट है ये नीचे वाले बेड पे जाके ना बिछेगी। तो बस ये मेरा सारे दिन रूटीन। और ये मैंने अब देखिए धूप कितनी आई हुई है, कैमरा नहीं दिखा रहा, थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है। अच्छा, मैंने आज बनाए हैं काले चने। काले चने ये देखें, और सफ़ेद चावल। ये मैंने ट्रे अपने लिए तैयार करके रखी है, ना खाना खाने लगे हूँ दोपहर का। और अगर तो मैं कमरे में खाती हूँ तो गर्मी बहुत लगेगी, इधर खाऊंगी तो कूलर का शोर होगा। पानी मैंने पहले इधर रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और डाल लो इसमें, ये थोड़ा हो जाना है। बड़े दिनों से दिल चाह रहा था कि काले चने बनाऊं, लेकिन कोई ना कोई वजह हो जाती थी। कभी क्योंकि वो रात को भिगोने होते हैं, कभी वो भूल जाती थी भिगोने, और कभी बस कोई ना कोई वजह बन जाती थी। तो चलें, चम्मच मैंने ले लिया। हाँ जी, गर्मी इतनी शदीद है, ये तो हर वक्त का जो है ना इसका मसला है गर्मी का। अब तो पंखा अंदर से बंद कर दूँ, इधर ही बैठ के खाना खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमाना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। तो अब मैं टाइम देखती हूँ, अगर तो टाइम हो गया, अभी नहीं हुआ तो ये बर्तन धो के रखते हैं, फिर नीचे चलते हैं। बाकी का व्लॉग जो है मैं नीचे ही मुकम्मल करूँगी। अगले दिन तो उस दिन तो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसकी वजह थी कि मैं नीचे गई हूँ, नीचे जाके बेड शीट बिछाई है, तकिए का कवर चढ़ाया, धुला था ना, तो वो मैंने बिछाया। फिर मेरी भाभी भी इधर ही आ गई, हम बातें करने लग गए। बच्चे भी आ गए, बेटियाँ उसकी, मेरी भतीजियाँ जो वो आ गई, हम बातें करने लग गए। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। तो ज़ाहिर है फिर बंदा इस तरह फिर सुकून से नहीं कुछ भी कर सकता। तो ये आज अगले दिन का वीडियो है। सुबह मैंने कल का बचा हुआ थोड़ा सालन रोटी थी, वो खा ली थी। अब मैंने ये जो रोटी जो है ना ताज़ी, इसका सरीद बना लिए चने के शोरबे के साथ, काले चनों के शोरबे के साथ। असल सरीद तो वही है जो गोश्त के साथ बनता है, लेकिन यहाँ पे भिगो के रोटी जो खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं ना।
تو یہ میں نے بنا لیا. میں نے کہا چلو اب آج یہ کھا لیتے ہیں. کل میں نے چلے اور اس کا شوربہ ذرا تھک تھا، گاڑھا تھا، تو بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو شکل تو بہت پیاری تھی، لیکن اب میں نے تھوڑا پتلا بھی کیا ہے اس کو. دیکھتے ہیں کھا کے کیسا بنا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک لوں. میں لے کے آتی ہوں. چاٹ مسالہ میں چھڑک کے لے آئی ہوں. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جو کل میں نے ٹماٹر ڈالے تھے نا، وہ وائٹ سے تھے، تو ان سے کوئی اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ جو ہے نا، جس طرح کہ چروں کا بنتا ہے اور بہت مزے کے لگتے ہیں، میرے پکانے میں کوئی کمی نہیں ہے. چنے بھی اچھے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا چینج ہے. تو اس لیے پھر میں نے اب چاٹ مسالہ ڈالا ہے. اب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے بھی میں چاٹ مسالہ گھر میں رکھتی ہوں. نیشنل کا مجھے سوٹ نہیں کرتا، یعنی یہ جو ہے نا پرائیویٹ ہے، تو میں یہ رکھتی ہوں. اس سے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی. بہتر ہو گیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں اپنی قرآن کی سورہ بقرہ کا سٹارٹ کی ہوئی ہے. ہم اس کا دوبارہ سے ری سٹارٹ کر رہے ہیں. ری سٹارٹ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی آگے کر رہے ہیں اس کو. اس کا نیکسٹ جو ہے نا آیت لے رہے ہیں. ان الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا، تو اس سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کی جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ لے لیجئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اس کے معنی یہ ہیں. تو بسم اللہ پڑھنا صرف اس وقت درست ہے جب سورت کا آغاز ہوتا ہے. قرآن پاک اگر درمیان سے آپ شروع کرتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھیں گے، کیونکہ اسی کا حکم ہے ہمیں. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آگے ہے لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب جو ہے نا لوگ، ان کے قبیلے والے یا سب لوگ جو ہے نا، جو سب ایمان لے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کے دلوں میں کفر جو ہے راسخ ہو چکا ہے، کہ جنہوں نے کفر پہ ہی اپنا کمر باندھ دی کہ انکار کرنا ہی کرنا ہے، دلوں میں ان کے لگ گیا ہوا ہے، زنگ لگ گیا ہوا ہے، تو وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ لائیں گے بھی نہیں. جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور دوسرے کفار تھے جو آخر تک ایمان نہیں لے کے آئے تھے. ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے کی شدید کوششوں سے جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور کرم سے جو ہے نا پورا جو ہے نا لوگ جو تھے لاکھوں کے حساب سے اسلام میں اسی وقت داخل ہو گئے تھے جب فتح مکہ جو ہے نا فتح مکہ ہوئی تھی. مکہ جب فتح ہو گیا تھا تب ہی وہ اس میں جو ہے نا ہو گیا تھا. آپ نے وہ سورت پڑھی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کوئی داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ آ رہے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں نہیں، جن کو ہدایت نہیں ملنی تھی سو نہیں ملی،
اس کی وجہ کہ ان کے مسلسل جو ہے نا گناہ کر کر کے، کفر کر کر کے ان کے دل سخت اور سیاہ ہو گئے ہوئے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ خاتمہ مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ نے۔ خاتم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر۔ دلوں میں مہر لگ گئی جو حق بات کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دلوں پر مہر لگنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سنیں گے ضرور، دیکھیں گے بھی، لیکن کیا ہوگا؟ ان سے حق قبول نہیں ہوگا، حق بات جو ان کے دلوں کے اندر نہیں اترے گی۔ اور وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کی سماعت پر، اس پر مہر لگا دی، یعنی بازار تو سن رہے ہیں لیکن ان کو ککھ پلے نہیں پڑتا۔ تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے، نہیں، ان کے دل کی آنکھیں بند ہیں، ان پہ پردہ آ گیا، غشاوۃ، پردہ۔ تو جو ہے ختم اللہ، مہر لگا دی، علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہم سب کو۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، سردی کا بھی، گرمی کا بھی، جہنم کا ایک حصہ جو ہے مکمل سرد ہے، شدید قسم کا سرد ہے، ایک شدید قسم کا گرم ہے، اور مختلف اس کے درجے ہیں، پھر کبھی اس کا ذکر ہوگا۔ تو ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ صرف یہ در حقیقت لفظ استعمال ہوا ہے، در حقیقت، یا حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، منہ سے وہ کہتے ہیں۔ آگے جا کے کہیں ذکر ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم ایمان تو نہیں لائے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ تو یہ جو صفت ہے نا، یہ منافقین میں ہوتی ہے، یعنی اوپر سے ایمان والے بنتے ہیں اور اندر سے کافر۔ منافقین کا بہت بڑا عذاب ہے، اور جو منافقت ہے، منافقوں کو بہت سخت عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے آگ کے۔ اللہ معاف کرے، یعنی منہ سے ایمان لانا، منہ سے جو ہے نا کہ ہم اقرار کرنا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، اللہ کے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن اندر سے وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بات کہ یہ بس آگے وہی ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ کوشش بھی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تو ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا، دین حنیف کی پناہ میں آ گیا۔ اور ان کے عدم ایمان کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلسل کفر و معصیت ہوتا ہے گناہ، یعنی کفر و گناہ کا مسلسل اس پر عمل کرنے، ارتکاب کرنا، یعنی کفر اور معصیت کو کہ مسلسل جو ہے نا اس پہ قائم رہنے پہ، اس کا ارتکاب کرنے میں ان کے دلوں پر مہر جو ہے نا وہ لگ چکی تھی، اور ان کے دل تھے حق کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کے کان جو ہیں حق بات سننے کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال
جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مومن یا مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو آہستہ 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 کر کے اس کا دل مسلسل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے دل. تو اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے. اس کہتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہوا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے بدعمالیاں کی ہیں، گناہ کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر جو ہے زنگ چڑھ گیا ہوا ہے. تیسرے گروہ، یہاں پہ تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. ایمان سے تو محروم تھے مگر اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاری سے آگاہ فرما دیتا تھا. یوں ان کی فریب کاری کا سارا نقصان خود ہی انہی کو پہنچتا، اور انہوں نے عاقبت بھی برباد کر لی، دنیا میں بھی رسوا ہوئے. آگے چلتے ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومن ایمان والے جو ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو. تھوڑی سی تکنیکی گرامر ہے. وما جو ہے اس تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہیں، جو اور کیا. جب اللہ سے پہلے ما آئے گا تو اس کے معنی نہیں کے ہو جائیں گے، یعنی ڈیفینیٹلی وہ جو نفی کے معنی دے گا. یعنی وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، یعنی اپنے ہی آپ کو وہ دھوکہ دیں گے. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے ہی نہیں، شعور نہیں رکھتے اس چیز کا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے. اس چیز کا، نفاق کا، منافقت کا. یہ نہیں کہ کوئی دل کی بیماری تھی، نہیں، ان کے دلوں کو منافقت کی بیماری تھی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے یا بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو منافقت ہے، ان کی منافقت کی بیماری جو ہے اس کو مزید بڑھا دیا. ولہم عذاب علیم، علیم بہت علم دینے والا، دکھ دینے والا، درد دینے والا، دردناک ان کے لیے عذاب ہے، دردناک. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ کانو، کانا، کانت، یہ سب ہے اور تھی دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی ماضی کے لیے بھی اور حال کے لیے بھی. ہے اس کے معنی میں آتے ہیں، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جیسے آج کے دور میں یہ علم کے جو کیا کہتے ہیں، ایمان کے کیا لفظ بھی بولتے ہیں، امن کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں، یہ جو امریکہ وغیرہ جو کہتے ہیں ہم ہی دنیا کو سنواریں گے، ہم ہی اس دنیا کو درست رکھیں گے. تو اللہ فرماتے کہ لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں. قالوا انما نحن مصلحون، انہوں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی خبر دے رہے ہیں، الا انہم، الا کے معنی خبردار، سن رکھو، آگاہ رہو. یہ دیکھیں خبردار، یہ سن رکھو، آگاہ رہو. انہم، یعنی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تنبیہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یعنی ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ انہم هم المفسدون، لیکن وہی فساد کرنے والے ہیں. سوری بھائی، آج گلے کو پتہ نہیں کیا. الا انہم هم المفسدون، بے شک وہ ہی فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. تو
یہ دیکھیں، بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے، اور جھوٹ جو ہے نا ساری جو ہے نا برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولنے پہ ہو جائے نا، جھوٹ بولنے کی عادت بنا لے تو اس کا ٹھکانہ پھر وہ اس کو دوزخ میں ہی لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ چلے میرا خیال اتنا ہی کافی کرتے ہیں آج، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادہ، تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا جو ہے نیکسٹ میں کریں گے۔ یہاں تک تو ہو گیا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اب دیکھیں، اب اس کو تھوڑا تھوڑا ہی کر کے کروں گی، زیادہ لمبا کیا اگر میں زیادہ لیسن کو بڑھاؤں گی تو اس سے کیا ہوگا، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو مناسب اتنی ہی ہے کہ 15-20 منٹ کی بس بن جائے، یہی کافی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو گھر بھی دکھانا ہوتا ہے، اور اس کو میں بند کر دوں۔ تھوڑا سا گھر بھی آپ کو دکھانا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اپنا۔ آج تو موسم ویسے بہت پیارا تھا، اللہ کا شکر ہے، بڑے دنوں کے بعد، بڑی شدید گرمی کے بعد موسم ٹھنڈا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہوئی ہے، بچوں نے نہایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اپنی مخلوق پہ کہ جانور لوگ خرید رہے ہیں گرمی میں تپ کے، جانوروں کا بھی برا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور سب کو جو ہے نا توفیق دے کہ ہم قربانی کریں، اور سب کی قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ تو چلیے جی، یہیں پہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ اگلے لیسن کے ساتھ، اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تو دعاؤں میں بس یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے والا بنائے۔ یہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی جو ہے نا قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جن کے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو جو قرآن سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے، پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، اور اس کو بھی شامل ہونے کے لیے اس کو آگے پھیلائیں، سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بہنوں میں، اپنی کزنوں میں اس کو جو ہے نا پھیلائیں۔ تو یہ اللہ کا دین پھیلانے کے حساب میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ وہ تو رزق کا وعدہ رب کا ہے، دیتا ہے، اس سے نہیں دیتا، لیکن یہ کہ دین تو آگے پھیلے گا نا انشاءاللہ العزیز، اللہ کا پیغام آگے پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو بآیہ، مجھ سے ایک بات بھی سیکھو تو اس کو آگے پہنچاؤ، بلغوا، پہنچا دو، عنی، مجھ سے، ولو بآیہ، اگرچہ ایک آیت بھی ہو۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ دعا کرنا کہ میری زندگی تک یہ جاری ہی رہے، اور میں بھی فائدہ آپ کا کرتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا، میں خود تو کسی قابل نہیں ہوں، اسی کے سکھائے ہوئے علم سے میں نے بات کرنی ہے، اسی کے سکھائے ہوئے سے میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے قرآن پر، اللہ اپنے احکام پر۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔